یہ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا یو آر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمان ٹی وی کی نشریات سے پروگرام کشمیر لنک کے ساتھ میں سید ارشد کالگری کینیڈا سے آپ سب کو سلام کہتا ہوں، پروگرام میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب سابق کشمیر لنک کا یہ پروگرام ان لاکھوں کشمیریوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو پچھلے 73 سالوں سے اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے آئے ہیں۔ ایک طرف ان کی لازوال قربانی ہے، دوسری طرف ہمارے وہ مجبور اور قسم پرس کشمیری جو مختلف سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں نے تقسیم کر کے برادری، علاقے اور دوسری منافرت میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں سب سے پہلے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ایک مہمان کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے ہمارا پروگرام تقریباً 30 منٹس ہم لیٹ ہیں، بٹ وی ول کور دیٹ لیٹ جوائننگ۔ کشمیر لنک کے اس پروگرام سے میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام کشمیریوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ریگارڈلیس آف اس بات کے کہ وہ دنیا کی کس ملک یا کس شہر میں رہ رہے ہیں، کہ پلیز کشمیر کے حوالے سے، ہمارے آزاد کشمیر میں جو حالات اور واقعات ہیں اس کے حوالے سے آپ کشمیر لنک کا، زمان ٹی وی کا حصہ بن کر اپنے وطن کے لیے، اپنی کشمیریوں کے لیے آواز بنے۔ یہ فورم آپ سب کے لیے والنٹیئرلی ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو 3 میرے مہمان ہیں، دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ کمیونٹی پیپل، اور آزاد کشمیر، پاکستان اور ٹو سم ایکسٹینٹ دنیا کی پالیٹکس پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ہم سب موضوعات پر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ what is going on with us as a Kashmiri اور around us۔ میرے پہلے مہمان ہیں سردار
तारक खान साहब, मैं ये कहूँ कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है, तो बिल्कुल सही फिट आएगा इनके ऊपर। आई थिंक कि किसी भी कम्युनिटी के लिए ये ब्लेसिंग होती है कि आपके अंदर इस तरह की डेडिकेशन वाला बंदा कम्युनिटी में हो। तारक साहब बैक होम में भी सियासत में रहे हैं, यहाँ मकामी अल्बर्टा की और कनाडा की सियासत में बहुत एक्टिव रोल रहा है इनका। कश्मीर कनाडा एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं, पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और बड़े भारी दिल के साथ में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं सरदार फारूक खान साहब, कम्युनिटी के वेरी एक्टिव सोशल वर्क हो या कहीं भी कोई ऐसा इशू हो जहाँ पे कश्मीरियों को या किसी भी कम्युनिटी के लोगों को आवाज बुलंद करनी हो, तो ये ऑलवेज देयर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, राइट फारूक साहब? जी जी, कैलगरी कनाडा के। जी मेरे तीसरे मेहमान हैं, और फारूक साहब के लिए भी मैं यही कहूंगा कि बड़े बोझल दिल के साथ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैलगरी कनाडा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शोएब साहब, another very active member of our community, पाकिस्तान कश्मीर कनाडा एसोसिएशन के इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और अगेन मुझे कहते हुए ये नॉट वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैलगरी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तारक साहब प्रेसिडेंट, फारूक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और शोएब साहब जनरल सेक्रेटरी, इसलिए कि ऑल अलोंग मेरा अपना पर्सनल ये व्यू रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका वहाँ बैक होम में जो किरदार है उसकी बुनियाद पर यहाँ ओवरसीज, वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी उनका जो वजूद है वो हमारे लिए तकसीम का तो बायस बनता रहा है, लेकिन उससे हमें कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज हम इन तीनों दोस्तों से ये समझने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मे बी आई एम रॉन्ग। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा तारक खान साहब के पास। तारक साहब, चूंकि आप खुसूसन जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो कश्मीर के हवाले से है, इस वक्त बीइंग कश्मीरी अगर सबसे बड़ा हमारा कोई मुश्किल दौर चल रहा है तो कश्मीर के हवाले से तो ये दौर चल रहा है, स्पेशली आफ्टर 5 अगस्त 2019। आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमायतें हैं या जो हमारे इस वक्त लीडर हैं, क्या वो कश्मीर के हवाले से वो किरदार अदा कर रहे हैं या कर पाए हैं जिसकी इस वक्त एज ए कश्मीरी हमें जरूरत है? तारक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, सबसे पहले आपका ज़मान टीवी का, कश्मीर लिंक का, अब्बासी साहब का मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और बाकी तमाम अहबाब से भी मैं माजरत चाहता हूँ कि वो जो टेक्निकलिटी की बात की थी तो वो मैं ही था मेरी वजह से ये प्रोग्राम डिले हुआ है, तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। चूँकि ये जो इसमें लैपटॉप पे मैंने कभी किया नहीं है, मैं ज़्यादा फ़ोन के ऊपर ही यूज़ करता था, लेकिन आइंदा के लिए टाइम की पाबंदी रहेगी। आपने फरमाया जी कि क्या उनका किरदार जो हुक्मरान जमात का है, मैं इससे थोड़ा सा पहले जाऊंगा, और बिल्कुल मैं कोई ये नहीं मसलियत से काम नहीं लूंगा। 72 साल से, बल्कि अगर आप पिछले 200 साल की तारीख में जाएं, जो महाराजा के दौर में जो अवाम को महकूम रखा गया था, तो वही रविश आज तक कायम और दायम है। कि बड़ी ही बदकिस्मती है शाह साहब, मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा हूं जिसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं, लेकिन कुछ मैं बजाय इसके कि अपने आप की क्लैरिफिकेशन दूं, लेकिन कनाडा में या ओवरसीज
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا جو کردار رہا ہے، چاہے وہ فاروق صاحب ہیں، چاہے وہ شعیب صاحب ہیں، چاہے وہ ہماری کوئی MQM والے ہیں، چاہے جماعت اسلامی والے ہیں، یا جتنی بھی دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے باہمی اعتماد کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے ایز اے اوورسیز. لیکن میں بالکل بھی اپنی نہ تو جماعت کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اور نہ جو ان کے پیش رو ہیں ان سے مطمئن ہوں، نہ جو ان کے پیش رو سے ہیں ان سے مطمئن ہوں، نہ تو سسٹم سے مطمئن ہوں. جیسے جیسے سوال آپ کرتے جائیں گے آگے، اس کے بعد ہم تفصیلاً اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. لیکن اگر آپ نے جو سوال پوچھا تو اس کا نٹ شل یہ ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں. تھینک یو. فاروق صاحب، سیم کوشچن آپ سے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طارق صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس سے آپ متفق ہیں؟ اگر ہیں تو گڈ، اگر نہیں ہے تو وائی ناٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اگین میں آپ کے ٹیلی ویژن زمان ٹی وی کا اور آپ کا اور تمام شرکاء کا جو کہ سن رہے ہیں اور جو پردے کے پیچھے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تو آج 6 سپٹمبر ہے. میں پاکستانی قوم کو آج کے اس یادگار دن کے حوالے سے اور پاکستانی افواج کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ 1965 کی جنگ، جو کہ ایک یادگار جنگ ہے، جو پاکستان نے بڑے احسن انداز میں لڑی اور اپنی بقا کی جنگ لڑی، جس نے ہمیں یہ کشمیریوں کو بھی یہ لیسن دیا کہ زندہ قومیں اپنے کھالے تو کھچوا سکتی ہیں پر دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتی. یہ اور بات ہے کہ آپ کو بہت سارے موقعوں پہ عزیمت بھی اٹھانا پڑتی ہے، تکلیف اور دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں. جنگ میں ہار جیت بھی ایک کھیل کا حصہ ہے. لیکن آج میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو اس عمدہ دن پہ آج میں سلام پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کشمیر کے اندر جو پارٹیاں ہیں، وہ آپ نے اپنے گفتگو کے ابتدا میں یہ بتایا کہ بوجھل دل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، یا جماعت اسلامی یا کسی اور جماعت کا. تو میں اپنے آپ کو بحیثیت کشمیری یہ فخر سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیری ہونے کے ناطے پاکستان کے ساتھ پوری لائلٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان جماعتوں کے منشور اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری سپورٹ کون کرے گا؟ مجھے شاہ صاحب آپ بتائیں کہ 1832 میں جن لوگوں نے زندہ کھالیں کھچوائی، کیا اس وقت پاکستان وجود میں تھا؟ اپنے فاروق صاحب میں اس طرف آؤں گا. سوری، میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں یا لیڈرز ہیں، اب تک کی ان کی کشمیر کے ایشو پر جو پالیسی رہی ہے یا جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ ایز اے کشمیری، ناٹ ایز اے پارٹ آف PTI یا نون یا پیپلز پارٹی. اس سے اس لیے ہم مطمئن نہیں ہیں کہ کشمیری کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی فورم میں جا کے اپنا کیس لڑ سکے. اس لیے ان کو بلیم دینا میرے نزدیک یہ بھی ہماری کم علمی ہوگی، کم عقلی ہوگی. ان کو ہم بلیم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ لوگ مخلص ہیں آزادی کے لیے، وہ لوگ تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ بیرسٹر سلطان محمود کو لے لیں تو میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں گے تو 10 جماعتیں چینج کرنے کے بعد بھی وہ کشمیر کاس پہ ایک ہی نقطے پہ کھڑا ہے. اور جتنی جان پہچان پوری دنیا میں بیرسٹر سلطان محمود نے کشمیر کے حوالے سے بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کسی لیڈر نے نہیں بنائی. جو کسی اور پارٹی سے ہے، جو خود مختاری والے بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی حالانکہ کوئی وہ اپنی نیریٹو پیش نہیں کیا. تو ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جو اپنی اس حیثیت میں کہ جن کو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا مطمئن تو نہیں ہے لیکن وہ کوشش تو کر رہے ہیں جس حیثیت میں کر رہے ہیں جیسے ان کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا نیریٹو آ گیا. گڈ. شعیب صاحب، آپ سے بھی ایگزیکٹلی یہی سوال، آپ کا کیا انپوٹ ہے اس پہ؟
अच्छा साहब, बुरा ना मनाएं तो सवाल को रिपीट करें, मैं जरा वो हो गया था। सवाल सर ये था कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं या जो लीडर्स हैं, उनकी अब तक की कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी रही है या जो वो हमें दिखा सके ऑन ग्राउंड, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि वो इट वाज मोर देन एनफ, इट वाज सेटिस्फैक्टरी, और दे नीड टू बी डन मोर देन दैट? अच्छा साहब, शुक्रिया ज़मान टीवी का आपका कि आपने हमें यहाँ मौका दिया है। वेलकम। सबसे पहले तो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, उसके इख्तियार में मैंने अब तक कुछ इख्तियार नहीं देखा जो रियल डेमोक्रेसी के अंदर होता है। आज भी अगर देखेंगे तो इन जमहूरी जमातें जितनी भी हैं, इन्हें अगर ये इख्तियार दिया जाए तो ये डेफिनेटली करेंगी। मुझे कुछ आसमा जंगीर का वो याद आता है, वो किसी के लिए कह रही थी, एक इंस्टीट्यूट के लिए, कि अगर उनकी करप्शन का अंदाज़ा हो जाए तो ये सियासतदान आपको बड़े नेक लोग लगें, तो इन्हें लोग करने नहीं देते। मैं खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसलिए मुतमईन हूँ कि 1973 पे जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा जो उसमें 257 वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के हक की बात करता था कि कश्मीरी अपनी राय का इजहार करें वो क्या करना चाहते हैं। वो 257 मैं तो उससे इस हद तक मुतमईन हूँ। लेकिन मैं ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए नहीं करना चाहता कि इनके हाथ में कुछ है नहीं, इन्हें इख्तियार नहीं है, ना सिर्फ कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। ठीक, तारक साहब में शोएब साहब भी किसी हद तक मुतमईन है, फारूक साहब भी मुतमईन है, आपका डिफरेंट। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपकी सियासी जमात का एक लीडर उठ के अगर ये नारा लगाए कि जी 21वीं सदी में कि जी यहाँ पे मिलिट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपकी दूसरी सियासी जमात का लीडर उठ के ये कहे कि जी मैं लाड़काना का मुजावर हूँ, आपकी तीसरी सियासी जमात का लीडर उठ के ये कहे कि जी मुझे जीओसी मरी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कमर में दर्द शुरू हो गया है, आपकी एक सियासी जमात का लीडर जो है वो आज एक पार्टी में हो, कल दूसरी पार्टी में हो, और परसों के लिए कोई श्योर न हो कि वो किस जमात में है, तो ऐसे लोगों से ऐसा किरदार, ये है हमारे आज़ाद कश्मीर का। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात फारूक अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जब 27 अक्टूबर 1947 को जो हल्फ लिया, तो उस हल्फ के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि मैं महाराजा हरी सिंह का, उसके जानशीनों का और उसके वारिसीन का फर्माबरदार रहूंगा। और आज 73 साल गुजरने के बाद शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि मैं जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके नजदीक में इतना इंडियन नहीं हूं, या जो कश्मीरी हैं उनके नजदीक में इतना कश्मीरी नहीं हूं। जब ये लीडर, जब ये जमातें आपको ख्वार करें, सरेआम रुसवा करें, तो उसका नेट रिजल्ट जो है ना वो ये निकलता है कि आज जहां हम खड़े हैं वहां खड़े हैं। आपके ख्याल में तारक साहब, जो ये तो हो गया उनका सियासी किरदार, दूसरा जो उनका किरदार है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जो ग्राउंड पे डिलीवर किया है इन सियासी जमातों ने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये डिलीवर करते, अगर हमारे जो है ना ये छोटा सा इलाका, छोटी सी आबादी कितनी है हमारी, 40 लाख की आबादी है, अगर ये डिलीवर करते तो आज हम मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को ये दिखाने के काबिल होते कि भाई हमारा आज़ाद कश्मीर जन्नत बना हुआ है, आप उठो, जो है ना ये जो कैद और जंजीरें हैं इनको तोड़ो, जिस तरह के मशरकी जर्मनी वालों ने तोड़ी थी वो दीवारें बर्लिन, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते हैं कि हमारे लीडरों ने जो है ना कम अज कम कश्मीर इशू के ऊपर तो जो किया, लेकिन क्या हमारे लोगों की हालत बदलने के ऊपर भी कोई काम किया? शाह साहब, ये इतना एक ही सवाल के अंदर आपने पूरी कश्मीर की तारीख रख दी है, इसके लिए तो मुझे इस एक सवाल से कोई 40 सवाल निकलते हैं। सबसे पहले जो आपने फरमाया कि जो हमारे पुरखों ने जो शेख अब्दुल्ला से लेके, जो अलहाक से लेके, महाराजा से लेके, हल्फ से लेके, मिलिट्री डेमोक्रेसी से लेके, लाड़कान का जावर लेके, या और भी आपने जिन लीडरान के लिए कहा, वो सब के लिए हमारी बदकिस्मती ये है
ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ لاڑکانہ والوں نے واقعتاً وہاں پہ بندے بٹھائے ہوئے تھے. شیخ عبداللہ نے اگر اس وقت ساتھ دے دیتا تو کشمیر آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتا جس وقت 1947 کے اندر. اس کے بعد ہم جس طرح شعیب بھائی نے کہا جی کہ ہماری حکومتوں کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے, میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں جی اختیار واقعتاً نہیں ہے لیکن بڑے لیول پہ ہوگا. آج کشمیر کا ایشو جو ہے نہ تو وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں رہا ہے, نہ تو آزاد کشمیر کے کسی لیڈر کے ہاتھ میں رہا ہے. اب وہ انٹرنیشنل بن چکا ہے, وہ امریکہ, چائنا, ہندوستان, رشیا, اب اس میں بڑے پلیئر آ گئے ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر آپ تحریک آزادی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, صرف آزاد کشمیر کا چھوٹا سا خطہ جن کو ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں, جن جماعتوں کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں, جو 4700 مربع میل کا ایریا ہے, وہاں پہ پچھلے 70 سال میں عوام کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے اور آج کیا ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو ایجنسیز یا کیا آپ کو پاکستان کی فوج جن کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا نظام تعلیم ٹھیک نہیں کریں, کیا آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جن کے لیے آپ کو سیڑھیاں چڑھ کے آپ کی کمر کا درد ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسکول کا نظام, اپنے ارد گرد کی صفائی, اپنے جو ڈیولپمنٹ ادارے ہیں یا جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں بنائے. گڈ. سوچنے کی بات یہ, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر 40 MLA سے 41 وزیر بنائے اور 15 مشیر رکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بھی اپنے غریباں کے اندر جھانکنا پڑے گا. لیکن یہ بات درست ہے جو کشمیر لبریشن سیل کی آپ بات کر رہے تھے, میرا خیال نہیں تھا کہ کشمیر لبریشن سیل میں جو اس کا جو ہیڈ لگایا گیا ہے وہ فاروق حیدر کی مرضی سے لگا تھا. اس کے پیچھے بہت بڑا پریشر ہوا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری جماعتوں کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری حکومتیں چاہیں تو لوکل لیول کے اوپر غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہیں, جو کہ نہیں کیا گیا. اور اس میں بہت بڑا ویکیوم ہے, بہت بڑی گنجائش ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیڈران کو خوش کرنے کے لیے, ان کو سلوٹ مارنے کے لیے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, یہ وقت آ گیا ہے شاہ صاحب, چاہے وہ فاروق خان ہے, چاہے وہ شعیب خان ہے, چاہے ارشد شاہ, طارق خان, کوئی بھی ہے, ہمیں کھل کے بات کرنا پڑے گی کہ وہاں پہ ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جو پچھلے 30 سال کے اوپر تمام سیاستدان جن میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, چونکہ اس وقت ہم کوئی پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے, آزاد کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, کڑا احتساب ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ایک طرح کا ہونا چاہیے. اور آنے والے وقت میں یہ جو جھوٹی بھرتیاں جوڈیشری تمام انسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے. اور جب تک آپ کھل کے بات نہیں کریں گے, ابھی بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ ان بری طرح جکڑے ہوئے ہیں ان پارٹیوں کے چنگل میں, اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. تھینک یو طارق صاحب, ویری ویل سیڈ. شعیب صاحب, طارق صاحب نے ذکر کیا کیونکہ یہ کشمیر سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, کشمیر لبریشن سیل. میں زمان ٹی وی کے خورشید عباسی صاحب کو ریئلی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جس کے بارے میں مجھے اس حد تک تو پتا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ سے ایک پورشن جو ہے نا کٹتا ہے, اور وہ اس لبریشن کے کھاتے میں جاتا ہے, جن کا کوئی تقریباً 8 کروڑ کے قریب جو ہے بجٹ ہے. اور کل کے ہمارے پروگرام میں تصدق نے کیا یہاں زمان ٹی وی کے فورم سے ہی, اس میں جو وشربا قسم کے جو انکشافات ہوئے کہ اس لبریشن سیل کے پلیٹ فارم سے کیا کھلواڑ ہو رہا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ. ہم یہاں محنت مزدوری کر کے وہاں بھیجتے ہیں, وہاں ہمارے ملازمین جو ہیں وہ ان سے کٹوتی ہوتی ہے. اور کل کے پروگرام میں وہ جو صاحب لبریشن سیل کے آئے ہوئے, ان کے اوپر جب عباسی صاحب نے سوال کیا کہ بھائی یہ ایف اے پاس بندہ کس طرح اس کا ڈی جی یا جو ہے نا وہ انچارج بنا ہوا ہے, تو اس نے کہا جی تعلیمی معیار کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کا جو ہے سیاسی چونکہ اتنا ویژن ہے کہ ان کو اس کا ہیڈ ہونا چاہیے. یہ ہے حالت کہ 21ویں صدی میں ایک بندہ ہمیں بتا رہا ہے کہ
उसका विजन चूंकि इतना है, इसलिए तालीम की कोई बात नहीं है। तो आप शोएब साहब, आप क्या कहते हैं कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर के पूरे कश्मीरियों को, हम जो ओवरसीज में हैं, हम अपना टाइम निकाल के, अपना पैसे खर्च करके हम जो है ना यहाँ से न्यूयॉर्क तक भी जाएं और जो है ना एडमिंटन तक भी जाएं, सारा जो है ना अपनी जेब से, और ये लिबरेशन सब वाले जो है ना हमारे नाम के ऊपर चंदे लेके जो है ना ये अपनी अय्याशी कर रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह, गाड़ियां, और जो है ना 47 मुलाजमीन, ये फहरिस्त जो ये है जो हमारे जो मुलाजमीन हैं इनके, और सब जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात वजीर आजम आज़ाद कश्मीर इस्तेमाल करके उनकी अपॉइंटमेंट कर रहा है, जबकि पैसे हमारे जो मुलाजिम हैं वहां पे उनसे कटते हैं, या जो फॉरेन में जो हम लोग अपने रेमिटेंस भेजते हैं उससे जो है ना वो इनकी तनख्वाहें अदा की जा रही है। क्या कहेंगे आप शोएब साहब? थैंक यू अरशद साहब। ये इसके लिए मैं ही नहीं, इस जगह पे कोई भी बैठा होगा जो कश्मीर के नाम पे जो एक इंस्टीट्यूट खुला था, जो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर इशू को उठाना था, उस पे इन लोगों ने अपने अपने हलके के लोगों को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया है। उसका एंड इन्होंने ये रखा हुआ है कि ये हलके से जब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो जिन लोगों को मुलाजमतें दी हुई हैं, इनको कश्मीर इशू का उससे कोई गर्ज है ही नहीं कि इसका मकसद क्या था, ये किस लिए बना था। इन्होंने आके इसको एक राइडिंग के अंदर छोड़ दिया है कि इन लोगों को हम लगाएंगे और ये हमें हलके के अंदर सपोर्ट करेंगे। इनका जिस तरह पहले आपने कहा था कि सियासी जमातों का किरदार क्या है, इसी से अंदाजा होता है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो किस हद तक लिमिटेड सोच से इन लोगों को अपॉइंट किया है। इसको सोचना करना तो ये चाहिए था कि पढ़े लिखे लोगों को लगाएं, और इस तरह के लोगों को लगाएं कि जो इंटरनेशनली कश्मीर इशू को लोगों को बता सके, ना सिर्फ ये एक राइडिंग के लिए वो अपना सारा ये सिलसिला करें और ना लोगों को वहां अलग करें। और दूसरा जो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग, अब आप देखें यूके के बाद कश्मीरियों की अगर सबसे बड़ी तादाद है तो वो कैलगरी में है, यहाँ कनाडा कैलगरी में है, और आप सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे कितने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है ना बाकी कम्युनिटीज के लोगों को भी लाएं, लेकिन कभी कश्मीर लिबरेशन सेल के इन लोगों ने हमें कभी जो है ना अप्रोच नहीं किया कि भाई आप लोग अगर कोई वहां पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, या आप हम जो है ना आपके लिए किस तरह एक जो है ना लिंक बनकर तो हम जो है ना एक कलेक्टिव अफोर्ड कर सकते हैं। और ये वहां बैठ के जो है ना 47 लोग हैं हमारे खून पसीने की कमाई पे जो है ना वो अय्याशी कर रहे हैं। फारूक साहब, आपसे कश्मीर के हवाले से मैं जो है ना आखिरी सवाल आपसे करके तारिक साहब से, उसके बाद फिर हम दूसरे मौजू की तरफ जाएंगे। कश्मीर का इशू 5 अगस्त 2019 के आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में चला गया। इसमें अब बहुत सारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनका भी किरदार है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो है वो है हमारा जो सो कॉल्ड वकील है उसका। आप बीइंग ए कश्मीरी, नॉट बीइंग ए पीटीआई, लेकिन बीइंग ए कश्मीरी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान वकालत का वो किरदार अदा कर रहा है जो इस वक्त हमारी कश्मीरियों को इस किरदार की जरूरत है? शाह साहब, मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी नेग्लिजेंसी 70 सालों में कश्मीर इशू के साथ बरती गई है, इस जुर्म में पाकिस्तानी हुकूमतों को माफ़ करना, ये सरासर जो है ना वो उस गुनाह पे पर्दा डालने की बात होगी कि जिस गुनाह की सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। और 5 अगस्त को 2019 को जब कश्मीर को एब्रोगेट किया और एनेक्सेशन की भारत ने कश्मीरियों की, और उस तहरीक को उसने दबाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा फिर आप कहेंगे कि पीटीआई की बात करता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात करता हूँ कि इमरान खान जैसे शख्स ने आपके सामने, आप भी मौजूद थे यूएन में, तारिक खान साहब भी मौजूद थे, और जो नहीं मौजूद थे उन्होंने भी टीवी पे देखा कि इमरान खान ने भरपूर अंदाज में कश्मीरियों की वकालत की, न सिर्फ कश्मीरियों की बल्कि इस्लाम की भी उसने वकालत की। और मैं कश्मीर की इसलिए बात करूँगा कि उसने कहा कि अगर आप कश्मीरियों को इस तरह रोक के रखेंगे तो जब एक जानवर को भी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो उस पर अटैक करता है। तो उसकी वाज़े उसने यही दलील दी थी
کہ کشمیریوں کو آپ اگر ماریں گے, بند کریں گے, ان کے ساتھ آپ ظلم و ستم کریں گے تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھارت نے ایک کوشش بھی کی پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی, جس میں اس کا طیارہ مار گرایا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ طیارہ بڑے احسن انداز میں ان کو واپس کیا گیا, پائلٹ بھی. تو یہ پاکستان کی سفارتی سطح پہ کامیابی تھی کہ انہوں نے بین الاقوامی دنیا کو یہ بتایا کہ اس کیس کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگر جنگ تک بھی ہمیں کرنا پڑی تو انہوں نے بیان دیا اور ساتھ میں کیا بھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ عربوں کے ساتھ آج اگر پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو عمران خان جہاں اس کو پیسے دیے گئے تھے اس گورنمنٹ کو کہ آپ اپنا یہ نظام چلائیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی مالی حالت کیا تھی, تو پھر اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. الحمدللہ OIC کی بھی اس نے گردن میں جو ہے نا ایک طرف سے ہاتھ ڈالا ہے اور دوسری طرف یونائٹڈ نیشن کی گردن میں بھی ہاتھ ڈالا ہے, اور الحمدللہ ایک سال کے اندر اس کے 3 دفعہ جنرل اسمبلی کا اجلاس کشمیر پہ بلایا گیا. اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے ہفتے بھارت نے یہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو, کشمیر کے مسئلے کو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے سے ہی نکلوایا جائے, تو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کی وجہ سے اور چائنا کی مدد کی وجہ سے الحمدللہ وہ کیس اب ایک فلیش پوائنٹ پہ آ پہنچا ہوا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سال کے اندر اور کوئی بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا جو وہ اتنے ایسا انداز میں لے کے چل رہے ہیں, اور اگلے مہینے وہ پھر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ اس سے زیادہ مؤثر ہوگا کہ کشمیریوں کے حق میں خان صاحب نے بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک پوری مہم چلائی ہوئی ہے اور اس کو وہ خود لیڈ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی, ہمارے سفارتکار, ہمارے جتنے بھی دیگر ملکوں کے ساتھ وہ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں, اور ہم نے کشمیر کے کیس کو خراب کیا ہے ان نالائق حکمرانوں اور ان بیوروکریٹوں کی وجہ سے, جو کہ یہاں آ کے یہ اس کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, اس طرح کے نعروں میں الجھا کے انہوں نے کشمیر کے اس قصے کو خراب کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے, اور ہمارا حق یہی ہے کہ ہم کشمیر میں استصواب رائے چاہتے ہیں, کشمیری کیا چاہتے ہیں یہی ہو کے رہے گا. اور میری یہ اسی لیے اس حکومت سے ہمیشہ اس کی سپورٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس حکمرانوں کو یہی اسی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے اس قضیے کو بڑے احسن انداز میں لے کے آگے لے جا رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں لے جا رہے ہیں تو ہم ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی نہیں ہو گئی. میں آپ کو یہ آپ کے ٹی وی کے حساب سے بتا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ جو ہے نا بینگ اے کشمیری ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اگر ریگارڈلیس آف اس بات کے کہ ہم کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کشمیر کی بات آئے تو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. طارق صاحب, کشمیر کے حوالے سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو پچھلے 1 سال میں ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ مودی نے کشمیر کو لٹرلی ہڑپ کرنے کا وہ ہیرر با اختیار کیا ہوا ہے, جو وہ کر سکتا تھا. اپنے آئین کی خلاف ورزی کی, UN ریزولوشن کی خلاف ورزی کی, پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بائیلیٹرل معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی کی. لیکن اسی دوران یہ بھی ہوا کہ پہلی دفعہ UAE نے اور پہلی دفعہ سعودی عرب نے مودی جیسے درندے کو ایوارڈ بھی دیے, تمغے بھی پہنائے. اور پھر جب ہم جاتے ہیں اپنے وکیل کی طرف تو ایک طرف ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دوسری طرف ہیں خارجہ امور پہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور اثر رکھنے والی خاتون شیریں مزاری. ایک ہی کیبنٹ کے حصہ ہیں دونوں. جب شیریں مزاری بالکل 90 ڈگری اینگل سے ایک ڈیفرنٹ بات کر رہی ہے, شاہ محمود قریشی ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا وکیل کیا وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں یا کشمیریوں کے لیے کوئی ایسا سٹیپ اٹھانے میں کوئی کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کشمیریوں کی مشکلات کم ہوں یا ختم ہوں؟ شاہ صاحب, آپ نے ہماری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بولیں تو کس کے خلاف بولیں, نہ بولیں تو کس کے خلاف بولیں. چونکہ ایک طرف وہ درندہ ہے جس نے ہمارے 80 لاکھ بہن بھائیوں کو پچھلے 1 سال سے محکوم کر کے رکھا ہوا ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہ نااہل حکمران
جن کے بیچارے خان صاحب کے لیے کیا کہوں, خان صاحب کی کوئی حکومت تو ہے نہیں ہے نا جی. حکومت خان صاحب کی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تو ریٹ ہی کوئی نہیں ہے, بیچارے اچھے آدمی ہیں. آپ نے بھی ان کی یو این میں تقریر سنی, میں نے بھی ان کے جذبات سے پتہ چلتا تھا کہ دیٹ گائے وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن اسی کے وہیں پہ ہم نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, کس قدر روڈ آدمی ہے وہ, کس قدر ان اویئر ہے چیزوں سے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ایسی پوسٹوں پہ بٹھا کے رکھیں گے اور پیچھے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب آپ ایکسٹینشنز بھی دیں گے, جب آپ پارٹیوں کو پریشرائز بھی کریں گے, تو اس وقت حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. 7 یا 8 کے وہ نمبر سے فرق ہے, اور وہ ڈور کھینچنے والا پیچھے کوئی اور ہے. آپ نے فرمایا جی کہ یو اے ای بڑا ایوارڈ دے رہا ہے. اب جب آپ کشکول لے کے آپ پھرتے رہیں گے, جب آپ کی کون, آپ نے کرپشن کہہ رہے ہیں جی نواز شریف نے کرپشن کیا, فلاں نے کرپشن کیا جی, نیب نے کرپشن کیا جی, خواجہ برادران نے کرپشن کیا جی. اور بھائی 16 مہینے تو آپ نے ان کو جیل میں رکھا, کوئی ایک بھی ثبوت دیا آپ نے؟ آپ کے پاس حکومت بھی ہے, آپ کے پاس نیب بھی ہے, آپ کے پاس فوج بھی ہے, آپ کے پاس ایکسٹینشن بھی ہے. میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا یہاں پہ کہ جس ملک کا نظام عدل, جس ملک کا نظام عدل اگر ایچ ایس جے جیسے بندے کو, میری بات سنیں, نہیں اس بات کو میں ضرور کہوں گا پہلے کہ اگر ایچ ایس جے جیسا بندہ ایک کانسٹیبل کو سر عام روڈ پہ, اگر سر عام روڈ پہ اس کو وہ کچل دیتا ہے, سر عام روڈ پہ کچل دیتا ہے, تو اس کو اگر عدالتیں بری کر دیتی ہیں, تو میں نہیں مانتا ہوں کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے نا اس وقت پرفارم کر رہا ہے. آپ اس کو حکومت کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں مکمل طور پر کہ آپ اس نظام کو, جس نظام کا یہ حکمران لوٹ کوٹ کے اس کا بالکل جو ہے نا ستیہ ناش کر چکے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی یہ کہیں گے کہ جی عمران خان کا یہاں پہ قصور ہے. یہاں پہ اداروں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا, اور یہ ادارے وہ بگڑے ہوئے ہاتھی ہیں. جیسے ابھی آپ, میری آواز آ رہی ہے لیکن میں اپنی بات اس لیے کروں گا کہ مجھے ان باتوں سے لگی لپٹی باتوں کے ساتھ نہیں رہنا جی, مجھے صاف بات کہنی ہے. فاروق صاحب, آپ پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ ڈیبیٹ میں ہیں, آپ اپنی بات کر لیے آپ نے, ابھی آپ ان کی بات سنیں, اس کے بعد آپ کا موقع آئے گا. آپ مجھے ٹائم دیں گے, میں اس پہ مکمل کھل کے بات کروں گا. یہ جی مجھے آپ ٹائم دیں گے, میں اس پہ کھل کے بات کروں گا. جی ٹائم دیں گے نا سر, جب ابھی تو ان کا ٹائم ہے نا, ان کو تو بات کرنے دیں نا. بالکل کریں, بالکل کریں, لیکن میں نے صرف یہی کہا کہ نہیں, نظام عدل ٹھیک نہیں ہے, ہم مانتے ہیں یہ بات. ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا پوری دنیا متفق ہو. آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو اس پہ بات کریں. جی طارق صاحب. آزاد کشمیر جس دن سے 73 سال میں یہ جو جب سے پاکستان اور سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے, جب برٹشرز واپس آئے, اس وقت سے لے کے 2 دفعہ جو ہے وہ پاکستان کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے, 71 میں جب اس کے حصے وکھرے کر دیے گئے, اور دوسری مرتبہ جب کشمیر کو 2005 میں, اگست 2019 میں جو ہے اس کے حصے 200 سالہ پرانی ریاست کے, اور 99 میں جب مشرف آتا ہے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو ہٹا کے, تو وہ کھڑے ہو کے باڑ لگواتا ہے وہاں پہ. یعنی آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب کہ آپ کی جو ایل او سی ہے, جس کے اوپر آپ کو پورے انڈین کو پریولیج دیتے ہیں کہ آپ پوری باڑ لگائیں یہاں پہ, کوئی جو ہے نا, یعنی ہماری ریاست کے ٹکڑے کرنے میں ہمارے اس جنرل کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب مودی نے 370 کو اور 35A کو اپنے آئین سے نکال کے ریاست کے حصے وکھرے کیے, تو اس سے بہترین موقع کیا تھا پوری دنیا میں؟ خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا کردار ادا کیا کہ آپ کے یو اے جیسے, سعودی عرب جیسے لوگ جا کے اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں, اور وہ دوبارہ کوالالمپور میں بھی نہیں جا رہے ہیں. یعنی پاکستان کی جب تاریخ لکھے گا مورخ, جب پاکستان کی تاریخ لکھے گا, تو کشمیریوں کے اوپر جتنا تحریک انصاف کی اس حکومت کے دوران, میرے کئی اختلاف ہو سکتے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت سے, میرا وزیر اعظم روتا رہا, پیٹتا رہا, منتیں کرتا رہا کہ بھائی تم نے ہمارے ہاتھ بھی باندھ کے, تم نے ہمارا منہ بھی باندھ کے, تمہیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے.
اور کشمیر کی جو جب تک یعنی یہ تاریخ کبھی ان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کو جو موجودہ حکومت ہے کہ جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ پوری دنیا میں بالکل اکیلے، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ فاروق حیدر کی حکومت کو تسلیم کر لو، نمائندہ حکومت کو تسلیم کر دو، ان کو جا کے کام کرنے دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فارن آفس جب شیریں مزاری یہ کہتی ہے کہ وہ ٹائی سوٹ پہن کے صرف وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جاتے ہو، عملہ آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فاروق خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کشمیری آج کے دور میں یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور جو کچھ اس حکومت نے کیا اس کی وجہ سے پار والے کشمیریوں کی طرف کیا میسج آتا ہے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس عذاب سے جلد از جلد جان چھڑائے، تاکہ کم از کم آنے والے جو لوگ ہوں ممکن ہے وہ کشمیر کے کاز کے لیے کچھ کر سکیں، چونکہ کشمیر ہے تو پاکستان ہے، جب کشمیر نہیں ہے تو پاکستان کی اپنی بقا کو بھی خطرہ ہے۔ اور اس وقت مہنگائی کا دور کہاں پہ ہے؟ آپ کو کوئی حکومت کی ریٹ نظر آتی ہے کہیں بھی؟ اگر نواز ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے کہنے دیں، اگر نواز شریف پورے ملک کو لوٹ کے لے کے چلا گیا جی، پچھلے سارے لوٹ کے چلے گیا، بھائی آپ کے پاس تو ابھی اس وقت آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے۔ اپنے طارق صاحب ہم نے جو ہے نا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا نہیں پڑھنا ہے، ہم نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ کشمیر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ میں جاؤں گا اپنے شعیب صاحب کے پاس۔ شعیب صاحب، آپ نے طارق صاحب کی بات بھی سنی ہے، آپ نے فاروق صاحب کی بات بھی سنی ہے۔ بینگ اے کشمیری، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہے نہ تو پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، نہ نون کو کرنا چاہیے، نہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیر از اسٹل انڈر لاک ڈاؤن۔ کشمیر میں جو میڈیا ہے اس کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، ہمارے بچے کلسٹر بم اور پیلٹ گنز کا شکار ہیں، ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے بارڈر لائن آف کنٹرول پہ صبح اور شام کی بنیاد پر لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں اور لوگوں کے مال و مویشی بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ جب وادہ کی بارڈر کے اوپر انڈیا کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، آپ انڈر 19 کا انڈیا کے ساتھ کرکٹ کا میچ بھی کر رہے ہیں، آپ سکواش کے میچ بھی کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ ایسکری سمٹ جو ہے نا وہ بھی وہاں جا رہا ہے، آپ کی وہاں سے دوائیاں بھی آ رہی ہیں۔ میں ایز اے کشمیری میں کیا یہ میسج لوں کہ جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر رہ گیا، اس شہر کی خواتین ان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ان کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے جو ہے نا بوڑھے جو ہے نا وہ قید میں ہیں، تو مجھے جو ہے نا وہ پاکستان وہ وکیل کہاں نظر آ رہا ہے؟ اگر وادہ کی بارڈر پہ کسی پاکستانی کو شہید کیا جائے تو کیا وہاں پہ ریٹالیٹ نہیں ہوگا؟ میرے لائن آف کنٹرول میں، میرے نیلم ویلی میں، میری جو ہے نا وہ چڑی کوٹ میں، وہاں پہ ریٹالیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال آپ سے شویسا یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ شہر آ گیا، یا ہمارے ساتھ عملی طور پہ بھی کوئی کھڑا ہوا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شاہ صاحب۔ بیسیکلی ہم بڑے سادہ سے لوگ ہیں، میں اپنی آپ کے لیے تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹریٹ سا اور سادہ سی بات سیدھی جو سمجھتا ہوں۔ جس وقت الیکشن ہونے لگے تھے انڈیا کے اندر، تو ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ مودی آ رہا ہے اور یہ کشمیر کا کوئی فیصلہ کر لے گا تو ہمارے لیے یہ بڑا اسٹریٹ ہے، تو بڑا بہتر ہے۔ مجھے جب اس نے جو فیصلہ کیا، جو پچھلے سال جو اس نے کیا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پتہ نہیں پھر یہ کیا ہے، یہ کس حد تک کیا چیزیں ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا، میں انٹرنلی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ابھی مان لیا ہے کہ وہ تم رکھو اور یہ میں رکھتا ہوں۔ اس سے ہٹ کے جو پریکٹیکلی ماس ہوئے، انہوں نے آدھے گھنٹے کے لیے کہا تھا کہ کھڑے ہوں گے، ایک دفعہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ تو فارن پالیسی تو دور کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ بوٹو نے کہا تھا کہ فارن پالیسی اگر JCB اگر بنانا شروع کر دیں تو وہ فارن پالیسی 6 منتھ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہماری فارن پالیسی ہے ہی نہیں جو ہمیں سپورٹ ہو، تو اس ایسی صورت میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے سپورٹ ہوگی؟ آج کا جو دور ہے، اس دور میں یا تو جنگ ہوگی، دونوں ایٹمی طاقتیں، دونوں ملک تباہ ہوں گے۔ اگر انٹرنیشنل قوتیں اس میں شامل ہوں گی اس کو سالو کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو انڈیا کو بینیفٹ ہے نہ پاکستان کو بینیفٹ ہے۔ تبھی تو یہ دونوں نے ایک حد تک آ کے ایک بریک لگائی ہوئی ہے۔
जी जी शेख साहब, मेरी अच्छा फोन पे थे। तो जी ऐसी जी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। मैं नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन कश्मीरियों को आज़ादी नसीब दे। दूसरा, देख लें कि जिस वक्त ये लो हम उसकी शेप चेंज करते हैं, जब गर्म होता है तो शेप करते हैं, चेंज करते हैं। उन कश्मीरियों ने उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने गलती की, आज ये भुगत रहे हैं इनका तकलीफ, ये तकलीफ हमें भी है, सबको है। तो अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करे। इस चीज़ पे मुझे बार बार होता है कि वो मोदी के लिए, जिसके लिए कह रहे थे कि आएगा और तब्दीली लाएगा, वो चीज़ मेरे ये क्वेश्चन उसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला। ये कैसे कहा था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने? भाई, हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, निजामुद्दीन साहब, गुलफराज साहब, राजा सईद साहब, मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद बुखारी साहब, सजाद मुगल साहब और राजा आरफ एडवोकेट साहब, सबके कश्मीर के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, और एक बड़े पैशन के साथ पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और यही है हमारा जो मुद्दा और मकसद इस फोरम पे भी, कि कश्मीर के हवाले से हमारी आवाज, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए लोग हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तान में हैं या इंटरनेशनल फोरम पे हैं, उन पे जानी चाहिए कि हम बीइंग ए कश्मीरी, हमारी जो सफरिंग है, रिगार्डलेस ऑफ इस बात के कि हमारा किस सियासी जमात से है, वो हमारी सफरिंग सबकी एक है। जब ये वक्त आता है तो फिर ना हम पीटीआई हैं, ना हम मुस्लिम लीग नून है, ना हम पीपल्स पार्टी हैं, हम ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। हमारा दर्द और हमारी तकलीफ जो है वो बिल्कुल एक है। इसी हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में तसद्दुक के साथ एक साहब थे, नाना जी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। उन्होंने बड़ी दिलसोज अंदाज से और बड़ी दिल भरी आवाज में वहाँ की मंजरकशी की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनकी वो जो क्लिप है, वो 1 मिनट का वो क्लिप आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं, और इसके ऊपर फिर हमें एज ए कश्मीरी जो हम इस कंफर्ट जोन में से रह रहे हैं, ख्वाह वो ओवरसीज कश्मीरी हैं या आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, हमें ये दर्द महसूस करके उनके लिए आवाज बनने की जरूरत है। जी वो अलबत्ता मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कश्मीर के लिए अब बहुत खून बह चुका है, 73 साल हो गए हैं। अगर देखा जाए तो हमें 500 साल लगभग गुलामी के हो गए हैं। अलबत्ता अब इस रजीम को देखेंगे अगर आप हिंदुस्तान की, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी मुगलों के खिलाफ, कभी सिखों के खिलाफ, कभी अफगानियों के खिलाफ, कभी डोगरा के खिलाफ। अब हिंदुस्तान 1947 के बाद से हम इससे बेकार है। कश्मीरियों ने अपनी शिनाख्त कभी नहीं खोली। अगर दूसरी कोई कौम होती दुनिया की, शायद वो अपनी पहचान क्या अपनी मर्दानगी तक खो चुकी होती, इतनी गुलामी के साथ लड़ते इतने जुल्म बर्दाश्त करते। ये मेरे कौम की शान है, मेरे कौम की पहचान है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को कम नहीं किया, उन्होंने किसी भी ताकत के सामने से कम नहीं किया। हमेशा उन्होंने अपनी शिनाख्त भी बरकरार रखी, बल्कि दुनिया को अपनी शिनाख्त मनवाई। और मुझे ये यकीन है, इस पे कामिल यकीन है, जैसे मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मुझे मेरी कौम पे भी यही यकीन है कि इस तहरीक को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम खड़े हैं, हम इस तहरीक को इसके मंजिल तक पहुंचाएंगे। अलबत्ता जो हमारे मोहसिन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी अस्टार पे दबाव डाले, उन्हें कहे कि एक सीधी पॉलिसी लेके आए, एक साफ पॉलिसी लेके आए। अगर वाकई वो कश्मीरियों को चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, तो वो हमारे साथ खेल ना खेले, अपने इंटरेस्ट की बेट हमें ना चढ़ाए, अपने मुल्क की इंटरेस्ट की बेट हमें ना चढ़ाए। देखिए, वो हमें अपना डिफेंस अगर हिंदुस्तान के खिलाफ समझते हैं कि भाई ये हमारे लिए एज डिफेंस के तौर पे काम आ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया तवारीख में फिर एक दिन जब तवारीख लिखी जाएगी, दुनिया कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। मोहसिन अगर इस कदर से यहाँ पर मैं हमें इस तरह छोड़ दे तो नाज़रीन के लिए जी, ये थे मकबूजा कश्मीर से, और 3-4 दिन पहले मेरे साथ थे मकबूजा कश्मीर से ही प्रोफेसर मंजीत सिंह प्यासा साहब। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 1988 में मुजाहिदीन ने वहां जाके इन्फिल्ट्रेशन किया और उसकी वजह से कश्मीर के हालात खराब हुए, ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ
کہ وہاں ہندوستان کا ظلم و ستم اور بربریت جو ہے وہ اس کی وجہ سے کشمیریوں نے اپنی تحریک آزادی کی جدوجہد شروع کی. اور پیاسا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح کا یہ ظلم و ستم بچر مودی نے شروع کیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ان قریب ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اور ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہندوستان کو, مودی کو یہ 21ویں صدی میں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ظلم اور بربریت کے نام پہ اوپر جو ہے نا کسی خطے کو مقبوضہ بنایا رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے. فاروق صاحب, آپ کے پاس میں چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں الیکشن آنے والے ہیں اور اس کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ابھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. جو لوگ پچھلے 4 سال سے بھول چکے تھے لوگوں کو کہ ان کی مشکلات کیا ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ اب ان کو یاد آنا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں کیا سینیریو بنتا جا رہا ہے, اور آزاد کشمیر کے لیے اور خصوصاً کشمیر پوائنٹ آف ویو سے وہاں کیا تبدیلی آئے جس کی وجہ سے وہاں کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں, گراؤنڈ پہ بھی آزاد کشمیر میں بھی اور کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی؟ انشاءاللہ شاہ صاحب میں 2 باتوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے نکلوں گا آگے. ایک یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس بالکل کم رہ گیا ہے تو پلیز گو اہیڈ. جی, تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رفقۂ کار نے, شرکاء نے جو بھی گفتگو کی اس میں 2 باتوں کا مجھے احساس ہے کہ مجھے جواب دینا چاہیے. پہلی بات یہ کہ لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی ایسا ویزیبل کام نہیں کیا یا میجریبل کوئی اس نے سٹیپس نہیں اٹھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کہا تھا کہ مودی اگر دوبارہ الیکشن جیتے گا, تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں اور ان کو بھی بتاتا ہوں اور زمان ٹی وی سے کے توسط سے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مودی کے آنے کے بعد جو عمران خان نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا, تو میں آج بھی اس بات پہ اس طرح یقین رکھتا ہوں جیسے آج سامنے دن ہے, سورج نکلا ہوا ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس نے اسی طرح سے کہا تھا, اس نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا, لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے جی, میرا خیال ہے جی, وہ جی اس کو ادھر دے دیا. یہ لوگ جب اس طرح بات کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے, اس لیے کہ یا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر اپنے دور حکومت میں کشمیر پہ کوئی سگنیفیکنٹ کام کیے ہوں, جن کا وزیر خارجہ تک 5 سال نہیں تھا, وہ کشمیر کا خاک کیس لڑتے. اور جن لوگوں نے کشمیر کو جو ہے نا وہ یہ سمجھا کہ یہ جاگیر ہے اور وہاں پہ آ کے انویٹ کیا, اور پھر اس کے لیے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اس کیس کو لے کے اتنا اسٹرانگلی آگے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم نہیں چاہتے لیکن بھارت کے ٹکڑے ہوں گے ایسے انہی غلطیوں کی وجہ سے, اور اس نے اس کیس کو بہت مضبوط طریقے سے اٹھایا ہوا ہے. اور ہم نے چونکہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہیں آزمانا, میرا کشمیری قوم سے یہ پوری طرح ان کو یہ میں یقین دلاتا ہوں اور ان سے یہ التماس کرتا ہوں, ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے آنے والے انتخابات میں وہ بھرپور طور پر پی ٹی آئی کی حکومت بنائیں آزاد کشمیر کے اندر, تاکہ کشمیر کا مسئلہ آر یا پار ہو. اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ 72 سالوں سے لٹک رہا ہے. ہمیں ان کشمیریوں کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. ہم نے عمران خان کی طرف نہیں دیکھنا ہے, ہم نے شاہ محمود قریشی کی طرف نہیں دیکھنا ہے, ہم نے وہ آپ جو جس خاتون کا نام لے رہے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہم نے کشمیر کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے جو خان صاحب نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس نے ٹرمپ کو بھی اگر اس انڈیا جیسی بڑی قوت جو کہ معاشی طور پر ہب ہے اس کے ساتھ, اس میں جا کے اگر وہ ٹرمپ جا کے مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اس کو حل کرنا پڑے گا کشمیر کا, تو یہ آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات نہیں کہی. یہ عمران خان کا ہی جو ہے نا وہ اس کی سفارت کاری ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے مودی کو لے کے, تو اگر اس میں امریکہ میں اگر 50,000 کا جلسہ کرتا ہے تو عمران خان اکیلا 30,000 کا کر کے دکھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آخری بات کہہ کے, بے شک مجھے پتا آپ اتنا ٹائم نہیں دیں گے, لیکن میں زمان ٹی وی کے توسط سے پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کو بھی آزمایا ہوا ہے اور اس کو بھی آزمائے. ابھی 2 سال ہوئے ہیں, اگر یہ نہیں پرفارم کرتے تو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں جی.
ہمارے آبو اجداد نے زندہ کھالیں کھنچوائی ہیں, ہم اپنی کھالیں کھنچوانے کے لیے تیار ہیں. ہم کبھی دوبارہ نون لیگ, پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے ایز اے کشمیری قوم. ٹھیک ہے فاروق صاحب, اپنے طارق صاحب, فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت اگر کوئی چوائس ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. آپ کا چونکہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور ریئلسٹکلی جو مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے یا پی ٹی آئی کی جو اس وقت صدر ہے بیرسٹر سلطان محمود, وہ بھی اقتدار میں رہے ہیں, ان لوگوں نے کشمیر کے حوالے سے جو اچیو کیا ہے اس کی روشنی میں ابھی جو الیکشن آنے والے ہیں, کیا ہمارے پاس صرف یہی چوائس ہے یا آزاد کشمیر میں لوگوں کو, خصوصاً جو اوورسیز کشمیری ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم یہی چہرے بدل بدل کے تو جو ہے نا وہ یہ رونا روتے رہیں گے, یا ہمیں کسی کوئی اور آپشن کی طرف بھی جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے؟ جی میں میرے انتہائی محترم فاروق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے فرمایا جی کہ خان صاحب کے حوالے سے, خان صاحب کی میں بڑی قدر کرتا ہوں, خود himself he is a good human being, لیکن ایک اچھا آدمی ہونا اور ایک اچھا حکمران ہونا دو چیزیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. خان صاحب کے ساتھ میں نے ان کے اس میں جو چیریٹی میں بڑا عرصہ 8-10 سال شوکت خانم میں کام بھی کیا میں نے, میرے پاس عمران ٹائیگر کا ایوارڈ بھی اور بہت سارے کیے. میں بے شک ان کی سیاسی جماعت میں نہیں لیکن تحریک میں, اور میں ہمیشہ ان کا بہت بڑا فین رہا ہوں. ان کو میں تھوڑا سا یاد کرانا چاہتا ہوں چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقائق کے اوپر ہوتی ہیں. فاروق صاحب, کسی سے اگر آپ کا پیار ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اپنی جگہ کے اوپر, اور آپ کبھی دیکھیں گے کہ آپ دن پورا ہمارے لیے دیتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی زندگی میں خان صاحب کے ساتھ صاحب کے علاوہ کر کے بات نہیں کی ہوگی, نہ سوشل میڈیا پہ نہ ٹی وی پہ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بیچارے. اب ایشو یہ ہے کہ خالد گردیزی صاحب ہیں جی, جو ہمارے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے شاید شاہ صاحب. خالد گردیزی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ فارمولا پیش کیا تھا کشمیر کی تقسیم کا, اور وہ کون تھا جو پوری پاکستان کی ہیڈ لائن ہر ایک آدمی نے دیکھا ہے. جب عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو خالد گردیزی صاحب نے اور ان کے پینل نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا حل کیا ہے, تو انہوں نے تقسیم کشمیر کا فارمولا دیا تھا, جو کہ 100% آج بھی انٹرنلی وہ اگری کرتے ہیں. شاید زمینی حقائق بھی ایسے ہی ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو حکمران رہے ہیں انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے نہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑا کھلواڑ کیا پچھلے 70 سال میں. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے جو موجودہ حکمران ہیں یا پچھلے یا اس سے پچھلے ان کے پیش رو تھے, کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا؟ موضوع تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم بہت وسیع انٹرنیشنل اس میں یا پاکستان کے اس میں یا وزارت خارجہ کے اوپر چلے گئے. اس کے لیے بہت بڑا زیادہ وقت چاہیے. وزارت خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے بالکل کوئی کام نہیں کر رہی ہے. کشمیر پاکستان اس وقت دنیا میں انہوں نے اکیلا کر کے کھڑا کر دیا ہے. ابھی تک ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اردگان کے ساتھ ہیں یا ایم بی ایس کے ساتھ ہیں. ابھی تک ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ پورے چائنا کے ساتھ ہیں یا ٹرمپ کے ساتھ ہیں, چونکہ ان کی پالیسی کی جو کنسسٹنسی ہے نا وہ بالکل نہیں نظر آ رہی ہے. آزاد کشمیر کے مجوزہ الیکشن کے بارے میں نے سوال کیا. آزاد کشمیر میں دیکھیں جی, میں بالکل اس بات کے ساتھ شاہ صاحب 100% متفق ہوں کہ ہمارے جو اس سے پہلے جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہیں. یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. اپنی لوگوں کو وہاں پہ اقربا پروری ہے. وہاں پہ اگر فاروق حیدر نہیں لگانا چاہتا ہے لبریشن سیل کے کسی بندے کو تو پاکستان سے فون آ جائے گا, نواز شریف کے کسی سب آرڈینیٹ کا فون آ جائے گا. آج آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے, ایک پتہ نہیں کون سے نیازی ہے جو یہاں پہ سیف اللہ نیازی صاحب, اب وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو کہیں گے جی آپ نے اس کو چیئر میں لگانا ہے تو اس کو نہیں لگانا. آگے بھی ایسے ہی ہوگا اگر کبھی وہ بن جاتے ہیں تو. پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ اپنے لیے کون سی راہ کا تعین کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی نیا آپشن موجود ہے تو آپ اس کو ایکسرسائز کریں, اگر نہیں ہے تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں. اس بات سے قطع نظر کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, اس بات سے قطع نظر کہ وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اپنے حلقہ انتخاب میں آپ کی لٹریسی ریٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور آپ کی پرفارمنس سب سے زیادہ گندی ہوتی ہے الیکشن میں کہ آپ انہی لوگوں کو چنتے ہو جو آزاد کشمیر میں بیٹھے حکمران ہوتے ہیں. وائی ناٹ کہ آپ اچھے لوگوں کو آزاد لوگوں کو, کوئی ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کے لیے ڈیلیور کر سکیں اور بار بار آزمائے ہوئے نہ ہوں.
आप देखें जी पीडीए को देख लें शाह साहब, पता नहीं सवाल ऐसा होने चाहिए, अब जो वहां पे कौमी इदारे हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वहां पे क्या हो रहा है, कब्रिस्तान बिक गए हैं, नाले बिक गए हैं, वहां की पार्क्स बिक गए हैं, अलॉटमेंट हो गई हैं, और पूछने वाला कोई है ही नहीं है। सही। शोएब साहब, आप किस नजर से एज ए पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप क्या देख रहे हैं मुजवजा इलेक्शन में? क्या सिनेरियो पीपल्स पार्टी के हवाले से देख रहे हैं, या कोई नई किसी तहरीक की, नई किसी सेटअप की जरूरत है आज़ाद कश्मीर में, खुसूसन जो कश्मीर का इशू है, या वहाँ के जो हमारे जो कस्म परसी की हालत में जो लोगों की जिंदगियां गुजारने पे मजबूर कर दिए गए हुए हैं? थैंक यू शाह साहब। ये तो आपने देख लिया इस हुकूमत में भी, और पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए जो कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका भी आपने देख लिया है। जब सारे कहते हैं कश्मीर इशू के लिए, वो थोड़ा सा टच करता हूँ, तो मैं आज तक मैंने ऐसी कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं देखी कि जिसके होते हुए कश्मीर का ये जो खिलवाड़ जो अभी हुआ है 35, 370 ये हुआ, ये कभी नहीं देखा। किस हद तक ये कामयाब है फिर आप ये खुद फैसला कर लें। अभी जिस इलेक्शन के लिए कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में मोस्टली उन्हीं को जितवाते हैं जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर होती है, लेकिन मेरा यकीन की हद तक यकीन है, ईमान की हद तक भी यकीन है कि आज अगर फेयर इलेक्शन हो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, ये मैं यकीन से कहता हूँ। और इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कन्विंस इसलिए भी हूँ कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 357 डाला है, जो कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ ये राइट देता है कि आप जो फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। तो इलेक्शन कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, ये तो हमारे मुल्क के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन है, देख लें क्या बनता है। सही। असल में जो देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि जब 47 में हुकूमत बनी हमारी आज़ाद कश्मीर की, तो सिर्फ दफा और दफा का भी बल्कि आज़ाद कश्मीर का वजीर था, खारजा और करेंसी जो है वो पाकिस्तान की थी, और इन लोगों ने ही कंसीड करते 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 जो है ना आज यहाँ तक पहुंचा दिया है कि बात चीफ सेक्रेटरी और आईजी तक आ गई है। तो ये जाहिर है जो है ना, उसमें किसी एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सबका किरदार है। और अगर इस वक्त भी जो आने वाला इलेक्शन है, अगर इसमें भी चूंकि बेसिकली 19 और 20 का फर्क है, ये सारे जो इस वक्त जो मैदान में उतरे हुए हैं ये सब आजमाए हुए लोग हैं, और इन्होंने ही जो है ना फिर लोगों को अगले 5 साल के लिए बेवकूफ बनाना है। मैं आप सब लोगों से बहुत ही मुख्तसर 30 सेकंड में जो है ना इनपुट लेना चाहूंगा इसी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। जब हम ये कहते हैं, पाकिस्तान भी ये कहता है कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, हिंदुस्तान ने भी तस्लीम किया हुआ है, यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं, ये डिस्प्यूटेड तस्लीम करते हुए हमारे आज़ाद कश्मीर में रिगार्डलेस ऑफ इस बात के कौन सी जमात जो है वो कौन लोग उसकी क्या तादाद है, ये मेरा पर्सनली ये कंसर्न है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी जमातें एग्जिस्ट करती हैं, ख्वाह वो खुद मुख्तारी की हामी हैं या वो जो इलाके पाकिस्तान की हामी हैं या किसी और नजरिए की हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। और इसकी इजाजत न होने की वजह से हमारी बहुत बड़ी जो तादाद है जो नेशनलिस्ट पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, मेरा नजरिया बेशक जो है ना वो कुछ है, फारूक साहब का कुछ है, फारूक साहब का है, शोएब साहब का, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके खिलाफ हमें बीइंग के कश्मीरी ये आवाज उठानी चाहिए कि वहां पे जब ये इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें वो जो कदगन लगाई गई हुई है कि आप जो है ना एक सर्टन एफिडेविट पे साइन करेंगे तो आपको इजाजत होगी, ये नहीं होना चाहिए। तारक साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत मुख्तसरन मुझे जवाब देंगे आप तीनों साहब। शाह साहब बिल्कुल, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, सारे नेशनलिस्ट हैं हम लोग, जो किसी भी नजरिए के हामिल लोग हैं, जो वहां का जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको हर सूरत में इजाजत मिलनी चाहिए, बगैर किसी कंडीशन के मिलनी चाहिए, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उसकी इजाजत होनी चाहिए। और इसके लिए हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वन वे और अनदर वो लोग हिस्सा लेते ही, अल्टीमेटली वोट देते ही हैं।
وہ لوگ حصہ لیتے ہیں الٹیمیٹلی. وائی ناٹ؟ آپ ان کو کیوں نہیں الیکشن میں آنے دیتے ہیں؟ لیاقت یار صاحب لڑتے ہیں، وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں. میں نیشنلسٹ دوستوں سے بھی یہ کہوں گا آپ بھی اس کا حصہ بنے. اگر آپ کو اس شک کے اوپر سائن کرنا بھی پڑتا ہے، پھر بھی آپ اگر جب تک اس کا حصہ بنیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ نمائندے آنے کے بعد کچھ پریشر ہو، اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکے. چونکہ اینڈ آف دی ڈے جو ہمارا مقصد وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوکل مظلوم اور محکوم لوگوں کو، آج سفید پوش لوگوں کے پاس شاہ صاحب کھانے کے لیے، روٹی کے لیے آٹا نہیں ہے ان کے پاس، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکمران ہیں یا ان کے جو منظور نظر لوگ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے مالات ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، اتنی معاشرے میں تفریق پڑ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کے لیے، اچھے کام کے لیے سب کو مل کے کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے ہم سب کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کسی پارٹی کے بالکل ہونا چاہیے. اور میں فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے بھی، اور وہ ایک بہانہ کر کے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جس طرح طارق صاحب نے کہا، اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ہمارے اپنے حلقے میں لیاقت ایاز صاحب 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ الیکشن لڑے ہیں، لیکن عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اب ان لوگوں کو اپنی ریجیکشن کا جو خطرہ پڑا ہوا ہے، اس کے ڈر کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں کہ جی جو وہ آرٹیکل ہے، اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں لڑ سکتے. یہ کشمیر کے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ الیکشن لڑے. لیکن اور عوام فاروق صاحب یہ جو ہے نا یہ شرط کیوں عائد کی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے نا علاقے پاکستان کے ساتھ یہ اس پہ دستخط کریں گے تو پھر ہی آپ کو ایلو ہوگا؟ لیاقت ایاز نے تو دستخط کیے تو اس کو ایلو ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا ایک نظریہ ہے، وائی ڈونٹ وی ریسپیکٹ دیئر نظریہ، اور جو ہے نا ان کو ایلو کریں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. کشمیری تو ہے نا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نا وہ نیشنلسٹ ہیں تو وہ مجھ سے کم کشمیری ہیں. میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس کے حق میں ہوں، اور وہ لڑ رہے ہیں، ان کو بھاگنا نہیں چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. لیکن لڑ وہ رہا ہے جو اس کے اوپر دستخط کر رہا ہے. میرا تو کوسچن یہ ہے کہ یہ شک ختم ہونی چاہیے کہ ان کو یہ آپ یہ شک نکال سکتے ہیں. یہ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو نکلے گی نا جی. کوئی حکومت بنے گی تو اس کو توڑے گی نا. ہم غلام ہیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے. ہم آزاد نہیں ہیں. کیا بینگ اے کشمیری ہم جو ہے نا ہمارا ایک جو اگر ہماری اپنی عقل اور فہم کے مطابق جو ہے نا ایک سٹینڈ پوائنٹ تو ہے نا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ صحیح شک ہے، یہ صحیح قدغن ہے، یہ صحیح پابندی ہے. میں آپ کی اس بات سے میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے تھے تو انہوں نے کفار اور مشرکین کی میری بات سنیے. یہ آپ جو ہے نا یہ اس کو آپ اس طرف نہ لے کے جائیں کفار المشرکین. میں لے جاؤں گا جی. میرے لیے سب سے ماڈل شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اور اگر وہ کفار سے معاہدے کر کے مکے کو بچا سکتے ہیں تو ہم پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ معاہدے کر کے کشمیر کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمیں جو ہے نا جو بچا کے دیا ہے پاکستان نے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ہندوستان نے بچا دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جو ہے نا کسی کو یہ انڈرمائن کر رہا ہوں کہ چونکہ جو ہے وہ نیشنلسٹ ہے تو وہ قوم جو ہے کشمیری ہے، اور میں جو ہے نا مسلم لیگ نون کا تو میں زیادہ کشمیری ہوں. نو کبھی ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے. لیاقت حیات نے ان کو، وہ نیب کے چیئرمین رہے ہیں، ان کو راستہ دکھایا ہے کہ دس از دی وے یو ہیو ٹو گو ٹو دی اسمبلی. جو سمپل بات یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لیاقت حیات ہے یا جو ہے نا کوئی وہ یو کے پی این پی کا ہے یا نیب کا ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ جو ہے نا ہم سے زیادہ کشمیری ہے یا ہم سے کم کشمیری ہے، وی آر دا سیم. کوسچن یہ ہے کہ جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، جب پاکستان، یہ تو پاکستان کی امپوز کی ہوئی شک کہہ رہا ہوں، جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ کون کرے گا اس کا، جو ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے جی. یہ بل ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے. پاکستان نے کوئی امپورٹ یا اس میں ایکسپورٹ نہیں کیا، یا کوئی وہاں سے انہوں نے یہ شک نہیں لگا کے بھیجی ہوئی. ہماری اسمبلی نے یہ پاس کیا. آپ کا جو ہے نا آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ حکومت کر رہا ہے، اور اتنی بڑی شک جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے تو وہ میری طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے. آئی جی اور وہ جو دوسرا جو ہے نا وہ اگر آئے ہیں تو وہ ہمارے حکمرانوں نے 74 کے ایکٹ میں ان کو دیا ہوا ہے.
تو 74 کے ایکٹ کو اگر ترمیم کرنی ہے تو یہ لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو ہوگا نا جی. میں نے اسی لیے آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی, لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو یہاں پہ کوٹ نہ کریں. پھر اگر یہاں پہ کوٹ نہیں کر رہی ہے تو قبر میں جا کے اس کو کوٹ کرنا ہم نے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا آرڈیننس لا کے کر سکتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے نا آرڈیننس لا کے کر سکتے ہیں کہ جی اس شک کو ہم ختم کر رہے ہیں, سارے کشمیریوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے, تاکہ پھر پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کے جو ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی الیکشن ہمارے حکمرانوں نے نادانی سے کیا ہوا ہے تو اس کا حل اگر وہ نہیں ہٹا رہے ہیں, جس کا میں خود مخالف ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو الیکشن میں آنا چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنے عوام کی زور سے جا کے وہاں پہ یہ چیز منوائیں, لیکن یہ اس کے پیچھے چھپے نہیں. ٹھیک ہے شعیب صاحب, میں آپ کی طرف جاؤں گا. دس از ریئلی انفارچونیٹ کہ ہم جو ہے نا نیشنلسٹ یا پرو پاکستان یا پرو انڈیا اور وٹ ایور کو جو ہے نا ہم مسلم اور نان مسلم اور مشرقین یا کافرین کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیں. آپ کا بینگ اے پیپل پارٹی کے نمائندے کے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شک جو ہے یہ صاحب اس تناظر میں نے دیکھا, اگر آپ کو اس تناظر میں آپ پیش کر رہے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے اس تناظر میں نہیں دیکھا. اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بحث ہونی چاہیے یا اس کا جو ہے نا کوئی خاتمہ ہونا چاہیے. جی تھینک یو شاہ صاحب. میرا چونکہ جس جماعت سے تعلق ہے, اس دماغ کے بنیاد پہ اس جماعت سے تعلق ہے کہ وہ بیسک ڈیموکریسی پہ یقین کرتی ہے. ہر وہ آدمی جس کی عمر 18 سال ہو, جو اس خطے کا رہنے والا ہو, جو دماغی طور پہ مخبوط الحواس نہ ہو, اس کو الیکشن لڑنے کا, ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے یہ کام, کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے تو الیکشن لڑیں گے. الیکشن بیسیکلی نام ہے ڈیموکریسی کا کہ لوگ آپ کو کس حد تک قبول کرتے ہیں. کنسٹیٹیوشن کے اندر میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ 257 جس سے صرف کشمیریوں کو یہ رائٹ دیا تھا کہ جو فیصلہ کریں. اگر کشمیری یہ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پسند کریں گے تو وائی ناٹ ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیں. یہ قدغن بالکل نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اپنے جی شب صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. جی آخری ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان سیاسی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کا فیڈرل ایڈوائزر آتا ہے گورنمنٹ کا, تو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ یار یہ میں اس سے پہلے ملا ہوں, میں کبھی ملا نہیں ہوں. تو یہ کہیں اور سے فیصلے ہوتے ہیں, ان کا کچھ کر نہیں سکتے. بہت شکریہ طارق صاحب, فاروق صاحب, شعیب صاحب اور جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین اور سامعین. ہمارا جو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا جو بیسک جو پوائنٹ ہے, ہمارا جو بیسک جو آئیڈیا ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ یہ کہ اس فورم سے, کشمیر لنک سے, ہم دنیا میں بسنے والے تمام کشمیریوں کو, ہم وی آر ویری فارچونیٹ, آئدر وی آر لیونگ ان آزاد کشمیر, یا ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں یورپ میں, امریکہ یا کینیڈا میں رہ رہے ہیں, کہ ہم بہت کمفرٹیبل زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمارے جو بیک ہوم کے لوگ ہیں یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں, وہ بہت سفرنگ کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ایز اے کشمیری یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کی آواز بنیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ تینوں مہمانوں کا, جو آج آپ مہمان یا میرے ساتھ شامل تھے, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کہ جو چیز میں نے, جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب بات آئے گی کشمیر کی, جب بات آئے گی ہمارے لوگوں کی سفرنگ کی, وہاں کے حالات بہتر کرنے کی, اس کے اوپر فاروق صاحب کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے, شعیب صاحب کا اپنا نظریہ ہے, طارق صاحب کا اپنا نظریہ ہے, عباسی صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ان کا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا نظریہ ہے. لیکن جو درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہے, اور اپنی کشمیریوں کی حالت بہتر بنانے میں اپنا جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, اور ہم اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت آتے ہیں. اللہ حافظ.